अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमारी बात चल रही है पहला सबक 11वीं जमात का, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जानदार दुनिया में तनु, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और कल हमने बात की थी कि हयात क्या होती है। फिर हमने हयात के मामले में कहा कि हयात के अंदर कुछ खुसूसियात है, जैसे कि तमू, तौलीद का अमल, माहौल के लिए हसास होना यानी सेंसेशन, रद्द अमल, रेस्पॉन्स, तहव्वुल, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, मुनज़्ज़म होना और ज़ुहूर में आना। ये सारे कंसेप्ट हमने कल पढ़े थे। और एक मेन कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था नमूक के मामले में, ग्रोथ, जिसमें हमने कहा कि कमियत और वजन, कमियत वजन या तादाद में इजाफे को क्या कहते हैं हम, ग्रोथ। फिर उसके बाद हमने पौधों की बात किए थे, और उसके बाद हमने जानदारों की बात, जानवरों की बात किए थे। फिर उसके बाद हमने बेजान अशिया में पहाड़ों की बात किए थे। इस तरह से हमारा कल जो कंसेप्ट खत्म हुआ था वो नमू का हुआ था। आज हम जानदारों की एक और खुसूसियत की बात करने वाले, और वो खुसूसियात हैं अमल तौलीद। वो कौन सी खुसूसियात है? वो खुसूसियात है अमल तौलीद। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जो तौलीद का अमल है, यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तौलीद का अमल क्या मतलब क्या होता है? तौलीद का मतलब होता है, जो आसान अल्फाज में बोलेंगे, वो होता है अपने अपने जैसे जानदार पैदा करना। ठीक है, इस अमल को क्या बोला जाता है? अमल तौलीद। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जानदारों के अंदर जो दूसरी खुसूसियत होती है वो अमल तौलीद होती है। अब अगर एक बात करें कि जो कसीर कल्बी जानदार है, देखिए बार बार हमने जब कल सबक की शुरुआत किए थे तो वहां पर भी मैंने कहा था कि जानदारों में तनु है, और उस तनु को या उस फर्क को और उनके अलग अलग होने को हमने दो बड़ी कैटेगरी में, एक यक कल्बी, एक कसीर कल्बी में तकसीम किया था। तो अगेन जब भी हम बात करेंगे तौलीद हो, चाहे वो नमू हो, आगे चल के फिर वो तहव्वुल हो, हर जगह पे हम कसीर कल्बी यक कल्बी, कसीर कल्बी यक कल्बी। तो आपने जहन में रखना है कि हम जानदारों को समझने की कोशिश कैसा कर रहे हैं। ठीक है, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? उनके सेल की तादाद की बुनियाद पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगेन यहाँ पर कसीर कल्बी की अगर बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, तौलीद का मतलब क्या होता है? तो उनके अंदर तौलीद का मायने होता है कि ऐसी नस्ल पैदावार, ऐसी नस्ल की पैदावार जिनमें वालिदैन की जो खुसूसियात होती है कम वो बेश, यानी कमी या ज्यादती के साथ वो क्या होगी, यकसा होगी। जैसा हम है, हमारे अंदर ये होता है कि वालिदैन की जो खुसूसियात होती है, या तो हम पूरी तरह वालिदैन के जैसे हो गए या फिर उनसे अलग हो गए। तो ये होता है कि कुछ खुसूसियात वालिदैन की जैसी होती है और कुछ हम उनसे अलग होते हैं। तो जो कसीर कल्बी जानदार होते हैं उनमें ये खास बात होती है कि वालिदैन के जैसे वो यकसर दिखाई देते हैं, यानी उनके अंदर कुछ लेवल पे क्या रहेगी, सिमिलैरिटी, यानी यकसानियत। ठीक है, और कुछ लेवल पे क्या रहेगा, कुछ लेवल पे रहेगा वेरिएशन। आमतौर पे जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं तगय्युर, और यही बात हम कहाँ पढ़ने वाले, यही बात हम पढ़ने वाले हैं जब हम 12वीं का सबक पढ़ेंगे। ठीक है, वो एक अलग, हम जब वहां जाएंगे तब ये बात समझेंगे। लेकिन आमतौर पे याद रखना है कि तौलीद जब जानदारों के अंदर होती है, और खास करके कसीर कल्बी जानदारों के अंदर होती है, तो कम वो बेश उनकी जो नस्लें होती हैं, उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें कम वो बेश यकसानियत होती है, या कुछ क्या होता है, फर्क होता है। एक दूसरा, हम इसे, ये जो तौलीद का अमल है जिसके जरिए जानदार अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस अमल को हम कहते हैं, ये जो तौलीद होती है इसको हम कहते हैं सिन्फी तौलीद। क्या कहते हैं हम इसको? सिन्फी तौलीद, या इसको हम कहते हैं जिनसी तौलीद। है ना, हमारे पास होती है सिन्फ नाजुक। सिन्फ नाजुक मतलब जो फीमेल है। तो आमतौर पे ये जो सिन्फ की बात की जा रही है, तो ये इसके लिए जो इंग्लिश में लफ्ज यूज किया जाता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि कसीर कल्बी जानदारों में जो उनकी नस्लें होती है, वो नस्लें पैदा करने का जो तरीका है वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये या उसी को हम उर्दू में क्या करें? जिनसी तौलीद, या उसको फसी उर्दू में क्या करें? सिन्फी तौलीद। तो याद रखना है कि जो तौलीद का अमल होता है जानदारों में, स्पेशली कसीर कल्बी जानदारों की अगर बात करें तो उनमें सिन्फी तौलीद या जिनसी तौलीद या क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम आगे चल के बढ़ेंगे, ये जो जिनसी तौलीद है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से जानदारों के अंदर हमको क्या दिखाई देता है?
सिमिलैरिटी या वेरिएशन, या तो अपने वो वालिदैन के जैसे होंगे या वालिदैन से अलग होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का मतलब क्या है, यानी हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जानदारों में बहुत फर्क है, सबके चेहरे अलग है, सबका कलर अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो जमीन पे जो निजाम है इंसानों के अंदर रिप्रोडक्शन का, वो कौन सा वाला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशन। उसी की वजह से क्या आती है? सिमिलैरिटी। नाउ इस बात को और आसानी से समझने के लिए हम दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। वो क्या है कि अगर कुछ जानदारों की बात करते हैं, कुछ उज़वियों की बात करते हैं, तो उनमें गैर सिनफी तौलीद भी होती है, और गैर सिनफी तौलीद के जरिए भी वो क्या करते हैं? नमू पाते हैं। तो जो कसीर कदवी जानदार हैं उनमें सिनफी तौलीद भी होती है और गैर सिनफी तौलीद भी होती है। अब गैर सिनफी तौलीद जिसमें होती है उनमें कौन है? फंजाई। कौन है? फंजाई। तो फंजाई के अंदर कौन सी वाली तौलीद होती है? गैर सिनफी तौलीद भी होती है। और जब गैर सिनफी तौलीद होती है तो वो अपने जैसे ही जानदार पैदा करते हैं, उनके अंदर कोई फर्क, उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता, उनके अंदर कोई जो पेरेंट्स है उसी तरह से उनके क्या होते हैं? बच्चे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? गैर सिनफी तौलीद भी होती है, यानी गैर सिनफी तौलीद के जरिए भी वो नमू पाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई के अंदर क्या होता है? फंजाई के अंदर ये होता है कि लाखों गैर बजरों के जरिए होती है, यानी क्या होता है यहाँ पर? लाखों गैर बजरों के जरिए होती है। अब यहाँ बजरों का मतलब क्या होता है? बजरों का मतलब होता है स्पोर्स। क्या होता है? स्पोर्स। जैसा हमने कहा ना, जानवरों के अंदर या खुद ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करते हैं, यानी इंसान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंसान के अंदर दो खलिए होते हैं, एक होता है नुत्फा और एक होता है बैजा। तो वैसे ही फंजाई के अंदर क्या बोला जाता है? इसको स्पोर। ठीक है। तो फंजाई अपने जैसे जब बच्चे पैदा करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? स्पोर। उनको क्या बोला जाता है? बजरे। और जमा में उसको क्या बोला जाता है? बजरों के जरिए। ना फंजाई जानदार जो फंजाई है उनमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, या अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रा में, तो उनके अंदर एक अमल होता है, उसको कहा जाता है बडिंग। क्या बोला जाता है इसको? बडिंग। आमतौर पे बड किसको कहते हैं? बड आमतौर पे कहते हैं, जो आमतौर पे हम उर्दू में भी अगर इसको कह रहे हैं तो बड के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कूपल। पौधों के अंदर जो बड आती है ना, जो बीज होता है, तो उससे बीज से पहले कूपल आती है, तो उर्दू में हम उसको कूपल बोलते हैं। लेकिन बड को अगर थोड़ा और देखेंगे तो उसको बोला जाता है उभार। क्या बोलेंगे? उभार। जैसे ये यहाँ पर है, ये एक आपके सामने जानदार है जो हाइड्रा है। इस हाइड्रा में देखिए, इसमें सबसे पहले एक उभार बना, फिर उभार से धीरे धीरे उस उभार के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर बना, फिर उस उभार से एक नया पूरा जानदार बन गया, यानी उसका बेबी बन गया, और बाद में वो अलग हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ? हाइड्रा के अंदर क्या हुआ? बडिंग। हाइड्रा के अंदर क्या हुआ? बडिंग। यानी पहले क्या बना? बड। फिर वो बड के अंदर धीरे धीरे क्या होता गया? इजाफा। उसके अंदर अलग अलग साख्तें बनती गई, और जब वो पूरी तरह से पुख्ता हो गया तो वो अपने पेरेंट से क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरह से क्या हो गया? यहाँ पर एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा बन गए? दो। लेकिन इस हाइड्रा बनने के अमल में कौन इन्वॉल्व हुआ? बड, उभार, कोपल फॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई के अंदर जो अमल होता है वो बजरों के जरिए होता है, और कुछ फंजाई जैसे ईस्ट है, और दूसरा एग्जांपल कौन है? हाइड्रा। इनमें क्या होती है? बडिंग का अमल होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कुछ और जानवर जैसे प्लानेरिया, जिसको आमतौर पे बोला जाता है फ्लैटवर्म। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, हम जानवरों का खानदान पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे फ्लैटवर्म यानी प्लानेरिया। तो ये जो फ्लैटवर्म होता है उसका एक टाइप है जिसको बोला जा रहा है प्लानेरिया, जो कि आमतौर पे पानी के अंदर मौजूद होता है। ये प्लानेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो तौलीद का अमल है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल है, इसके अंदर अपने जैसे बच्चे पैदा करने का जो अमल है, उसको कहा जाता है हकीकी बास पैदाइश। यह हकीकी बास पैदाइश का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन। हम बोलते हैं ना बास पुर्स करना। बास पुर्स करना मतलब पूछताछ। पूछताछ में क्या होता है? आप किसी को बुलाते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। तो बास पैदाइश का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन, बार बार पैदा होना।
تو یہ بار بار پیدا ہونے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو پلان ایریا ہے، اس پلان ایریا کے اندر جو ری جنریشن کا عمل ہے، جس کو باس پیدائش کرے، حقیقی باس پیدائش، اس میں ہوتا یہ ہے کہ فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیے یہ پلان ایریا ہے. اب یہ پلان ایریا جو ہے یہاں سے ڈیوائیڈ ہو گیا، یہاں سے ڈیوائیڈ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن اس ٹکڑے کے اندر یعنی اس حصے میں، یعنی یہ اگر ٹکڑا تھا تو اس میں یہ والا حصہ دوبارہ ری جنریٹ ہوا، دوبارہ پیدا ہوا. اگر یہ حصہ تھا تو یہ حصہ تھا اس کا، اب یہاں سے یہ والا حصہ بھی دوبارہ پیدا ہوا، یہ والا حصہ بھی پیدا ہوا. فور ایگزامپل اگر اس کے اندر صرف اتنا حصہ تھا تو باقی کا یہ حصہ اس کے اندر دوبارہ پیدا ہوا. اس عمل کو بولا جاتا ہے ری جنریشن، باس پیدائش. تو کیا ہوا، جو جانداروں کی ہم نے پہلے بات کی، ان جانداروں کے اندر کیا ہوتا تھا؟ جنسی تولید. پھر اس میں سے کچھ جاندار ہیں جن کے اندر غیر جنسی تولید. پھر فنجائی کی بات کریں تو فنجائی کے اندر غیر جنسی تولید کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ بزروں کے ذریعے. پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فنجائی میں کچھ فنجائی ہے جیسا ایسٹ، اور اسی طرح سے کون ہے؟ ہائیڈرا. تو ہائیڈرا ایسٹ کے اندر جو عمل ہو رہا ہے وہ کون سا ہو رہا ہے؟ بڈنگ. پھر اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں پلانیریا یا فلیٹ فارم، تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ حقیقی باس پیدائش یعنی ری جنریشن کا عمل ہو رہا ہے. یعنی ابھی تک جتنے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سب جاندار ہیں، سب کے اندر جان ہے، اور سب کے اندر ریپروڈکشن، تولید کا عمل الگ الگ ہے. بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک. ایک نو یعنی اگر ہم بات کریں گے، یعنی یہ پلانیریا کی بات کریں گے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو ٹوٹے ہوئے حصے ہوتے ہیں وہ دوبارہ نمو پاتے ہیں، اور نمو پا کر جو کھویا ہوا حصہ ہے، فار ایگزامپل یہ فریگمنٹ ہے، اس میں باقی کا حصہ کھو گیا تھا، تو وہ حصہ پھر کیا ہوتا ہے؟ باس تشکیل کر لیتا. باس تشکیل مطلب دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک نئے عضو کی پھر وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ افزائش. یعنی اس کے 3 ٹکڑے ہوتے، اس سے کتنے بچے بن گئے؟ 3 بچے بن گئے. کلیئر یہاں تک؟ نا اب اگر اسی طرح سے کچھ فنجائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یا اسی طرح سے اگر ہم فلامنٹس الگی کی بات کرتے ہیں. اب یہ فلامنٹس الگی کیا ہوتی ہے تو جب ہم پلانٹ کنگڈم پڑھیں گے وہاں پر ہم اس کو پڑھنے والے ہیں. اسی طرح سے موسس کا پروٹونیما، ہم آگے چل کے جب برائیوفائٹس پڑھیں گے تو برائیوفائٹ کا ایک ٹائپ ہوتا ہے موسس. اس موسس کے اندر جب ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلے بنتا ہے پروٹونیما. کیا بنتا ہے؟ پروٹونیما. اور یہ پروٹونیما کے فارم ہے، جیسا ہم نے کہا نا کہ انسانوں کے اندر کیا بنتا ہے؟ نطفہ اور ویسا یہ موسس کے اندر کیا بنتا ہے؟ پروٹونیما. پھر اسی طرح سے ایک اور طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فریگمنٹیشن. تو فریگمنٹیشن موسس کے اندر پروٹونیما، فلامنٹس الگی اور فنجائی، ان کے اندر بھی ہم کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے؟ افزائش. اور یہ جو افزائش ہوتی ہے یعنی کیا دیکھنے کو ملتی ہے؟ تولید کا عمل دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی یہ بھی بہت آسانی سے اپنے اندر کیا کرتے ہیں؟ تولید کا عمل. تو تولید کا عمل یہ کر رہے ہیں، وہ عمل کون ہے؟ فریگمنٹیشن. یعنی ابھی ہم نے سب سے پہلا جو تولید کا ایک عمل پڑھا وہ کون سا تولید کا عمل تھا؟ جنسی تولید والا عمل. دوسرا والا جو عمل پڑھا وہ کون سا تھا؟ غیر جنسی تولید والا عمل. تیسرا والا جو عمل ہم نے پڑھا وہ کون سا پڑھا؟ بذروں کے ذریعے ہونے والا عمل. ٹھیک ہے، جہاں پر ہم نے کہا اسپورس. ٹھیک ہے، بذروں کے ذریعے. تو یہ بذروں کے ذریعے کو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، غیر جنسی تولید. پھر چوتھا والا جو ہم نے پڑھا وہ کس میں پڑھا؟ پلانیریا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ری جنریشن، حقیقی باز پیدائش. اور اب پانچواں طریقہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر وہ کون ہے؟ فریگمنٹیشن. فریگمنٹیشن عام طور پہ ہم فریگمنٹیشن کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ فریگمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے. جس طرح سے ہم نے یہ ری جنریشن کی بات کی تو ری جنریشن میں بھی ٹکڑے بنے، لیکن وہ ٹکڑوں نے اپنے باقی کے جو کھوئے ہوئے پارٹ تھے اس کو دوبارہ بنایا. لیکن فریگمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ فریگمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان سے نئے جاندار کیا ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں. تو اس عمل کو کیا بولا جاتا ہے؟ فریگمنٹیشن. تو یاد رکھنا ہے یہ تولید کے الگ الگ طریقے جن کو ہم الگ الگ چیپٹرز میں پڑھنے والے ہیں. نا اب یہ بات جو چل رہی تھی، یہ ساری باتیں ہماری چل رہی تھی کثیر قلبی جانداروں کو لے کر. اگر ہم یک قلبی جانداروں کی اگر بات کرتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں؟ یک قلبی جانداروں کی. فور ایگزامپل یک قلبی جانداروں کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے یک قلبی جاندار ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریا. کون ہے؟ بیکٹیریا. اسی طرح سے یک قلبی جانداروں میں ہم بات کر رہے ہیں الگی. اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں امیبا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ امیبا. تو ان میں تولید
نمو کے ہم معنی ہے. دیکھیں دونوں لفظ ایک ساتھ آ گیا. جو تولید ہے یہ نمو کے ہم معنی ہے. یعنی ہم نے جب کل بات کیے تھے نمو، تو نمو میں ہم نے کہا تھا کہ کیا ہوتا ہے؟ تعداد میں اضافہ. تو یک قلبی جانداروں میں جب تولید کا عمل ہوگا تو سیم ان کے اندر بھی ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ تعداد میں اضافہ. وہ 1 سے 2 4 8 10. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یک قلبی جانداروں کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو تولید اور نمو دونوں بھی ایک جیسے. اب دونوں میں فرق کیا ہوگا اس کو ہم تھوڑا آگے سمجھیں گے. نا یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ آن لائن والوں کو کوئی دقت ہے؟ آن لائن والوں میں کسی کو کوئی دقت ہے؟ جن کو آواز کا ایشو ہو رہا ہے وہ دوبارہ کنیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ری جوائن کریں. ٹھیک. نا ہماری بات چل رہی ہے یک قلبی جانداروں کی. نا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یک قلبی جانداروں کی تو ہم نے کہا کہ تولید اور نمو یہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں. نا خلقیوں کی جو تعداد ہوتی ہے اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. نا ایک اور چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نمو کی جب ہم نے تعریف کیا تھا تو ہم نے کیا بولا تھا کہ نمو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو خلیہ ہوتی ہے ان کی تعداد اور خلیہ کی کیا ہوتی ہے؟ کمیت. دونوں میں کیا ہوتے ہیں؟ اضافہ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد اور کمیت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ برابر. یعنی تعداد میں اضافہ اور کمیت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. تو اب اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لہٰذا ہم کو اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو یک قلبی عضویہ ہے یا جاندار ہے ان میں 2 اصطلاحات ہیں. کون سی 2 اصطلاحات ہیں؟ ایک اصطلاح ہے نمو اور دوسری اصطلاح ہے تولید. ان دونوں کے استعمال میں کیا ہے؟ ابہام. ابہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک، شبہ یا مکسنگ، کنفیوژن ہے کہ اب آپ اس کو تولید بولیں گے یا آپ اس کو نمو بولیں گے. بہت اچھے. نہ مزید برآں کئی عضویہ ایسے ہیں جن میں تولید نہیں پائی جاتی. کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جن کے اندر تولید نہیں ہوتی. اس کی اگزامپل کون کون ہے؟ تو آگے ہم چل کے پڑھیں گے. کامگار خچر. کامگار خچر. تو یہ جو کامگار خچر ہوتا ہے اس کے اندر تولید کا عمل نہیں ہوتا، یعنی یہ اپنے بچے پیدا نہیں کر سکتا. ایک. دوسرا وہ شہد کی مکھی جس کو ہم کہتے ہیں کامگار شہد کی مکھی. کامگار شہد کی مکھی کو بولا جاتا ہے ورکنگ بی. ایک ہوتی ہے ان کے اندر کوئن بھی اور ایک ہوتی ہے ورکنگ بھی. تو جو ورکنگ بھی ہے وہ کبھی بچے پیدا نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح سے بانج انسانی جوڑے وہ بھی تو نمو نہیں کرے گے. تو سوال یہ آتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نمو نہیں، تولید کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو تولید پھر یہ جانداروں کی امپورٹنٹ خصوصیات ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ یہ سب تو جاندار ہے لیکن ان کے اندر تولید نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہم یہ بولیں گے کہ اصل جو ڈیفینیشن ہے صرف کہ تولید کرتے ہیں، ہم یہ نہیں بول سکتے جاندار صرف تولید کرتے ہیں. ہم یہ نہیں بولتے. جانداروں کے اندر نمو دیکھنے کو ملتی ہے، جانداروں کے اندر تولید دیکھنے کو ملتا ہے، جانداروں کے اندر میٹابولزم دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی جانداروں کی جب ہم تعریف کریں گے تو کئی ساری خصوصیات ہم کو ایک ساتھ بولنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم اس بات سے کیا پروو کر رہے ہیں؟ ہم اس بات سے یہ پروو کر رہے ہیں کہ صرف جاندار ہم اس کو نہیں بولیں گے جو تولید کرتا ہے، یا ہم جاندار اس کو نہیں بولیں گے جس کے اندر نمو ہوتے رہتی ہے، کیونکہ نمو تو غیر جاندار میں بھی ہوتی ہے، تولید تو غیر جاندار میں بھی ہوتی ہے. کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے اندر تولید کا عمل ہوتا ہی نہیں، اور اس کے اگزامپل ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں تولید بھی جاندار عضویوں کی پوری امتیازی تعریف نہیں ہو سکتی. بات کلیئر ہوئی؟ نہ اب اگر ہم بے جان شے کی بات کریں گے تو بے جان شے میں تولید یا اپنے جیسے عضویہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن پوری طرح سے جانداروں میں بھی یہ صلاحیت. بات کلیئر ہوئی؟ نہ یہ جو ڈائیگرام میں نے ایڈ کیا تھا، یہ ڈائیگرام میں نے بیکٹیریا کو سمجھانے کے لیے کیا تھا کہ بیکٹیریا ایک ہے تو پھر اس سے ایک بیکٹیریا سے آگے چل کے 2 بنے گے اس طرح سے. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے. یا پھر اگر بیکٹیریا کو ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں تو ان کے نمبر پٹاپٹ کیا ہوگے؟ انکریز ہوں گے، یعنی ان کی تعداد کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. تو تعداد بڑھنے کی بیسس پر ہم بول رہے ہیں کہ ان میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ تولید کا عمل. تو ان کے نمبر میں یعنی نمو میں اور تولید میں دونوں کی ہم کو کنفیوز ہوتا ہے، یہ ابہام ہے، کنفیوژن ہے کہ آپ اس کو صرف نمو بولیں گے یا اس کو تولید بولیں گے. ٹھیک.
میں جتنے الفاظ بول رہا ہوں بچوں بار بار عام طور پہ اس طرح کے اسباق کو پڑھتے وقت ہم کو ان باتوں کو بار بار ریپیٹیشن کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بایولوجی کے اندر ہمارا جو ریپیٹیشن ہوتا ہے وہ ریپیٹیشن خاص کر کے عمل تنفس، ڈائجیشن ایٹسیٹرا ان الفاظ کے لیے بار بار ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ ہم بہت کم مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں یا دہراتے ہیں. نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھنے میں ہم کو بہت دشواری آتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ اس کا اعادہ کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو ریوائز کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا. اور میں نے کل بھی کہا کہ صرف یہ سبق اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ 4 اور اسباق ہیں جو کہ آپ کو 12ویں میں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. نا اب حیات کی ایک اور خصوصیات ہے، وہ کیا ہے؟ حیات کی ایک اور خصوصیات ہے اور وہ ہے میٹابولیزم. کیا ہوتا ہے وہ؟ میٹابولیزم، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحول. کیا کہتے ہیں اس کو؟ میٹابولیزم یا تحول. عام طور پہ جب ہم میٹابولیزم کہتے ہیں تو میں نے یہاں پر دیکھیے ایک ڈائیگرام بنایا تاکہ بات سمجھ میں آئے. میٹابولیزم میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ میٹابولیزم میں ایک عمل ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کیٹابولیزم اور ایک ہوتا ہے اینابولیزم. کیٹابولیزم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں بننے کا نہیں، یہ عمل جو ہوتا ہے یہ ٹوٹنے کا عمل ہے. کیٹابولیزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹنے کا عمل. اور اینابولیزم کو بولا جاتا ہے بننے کا عمل. ٹھیک ہے نا. لارج جو مولیکیول ہے وہ لارج مولیکیول ٹوٹ کر کیا بنتے ہیں؟ اسمال مولیکیول. اور اسمال مولیکیول مل کر کیا بنتے ہیں؟ لارج مولیکیول. فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے، پروٹین. پروٹین اگر ٹوٹتا ہے تو اس سے بنتے ہیں امائنو ایسڈ، اور امائنو ایسڈ اگر جڑتے ہیں تو اس سے بنتا ہے پروٹین. اسی طرح سے نیوکلک ایسڈ یعنی ڈی این اے، اگر ڈی این اے ٹوٹتا ہے تو ڈی این اے سے بنتے ہیں نیوکلیوٹائڈ. ڈی این اے ٹوٹتا ہے تو اس سے بنتے ہیں نیوکلیوٹائڈ، اور نیوکلیوٹائڈ اگر جڑتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ ڈی این اے. تو یاد رکھنا ہے کیٹابولیزم مطلب ٹوٹنے کا عمل اور اینابولیزم مطلب بننے کا عمل. اور جب کیٹابولیزم بھی ہوتا ہے اور اینابولیزم بھی ہوتا ہے تب اس کو بولا جاتا ہے میٹابولیزم. یعنی ہمارے جسم میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ ہمارے جسم میں روزانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو روٹی کھایا یا جو گوشت آپ نے کھایا وہ جسم میں جائے گا، اس کا بریک ڈاؤن ہوگا، ہضم ہو جائے گا. تو اس کا کیا ہوا؟ لارج مولیکیول سے کیا بنا؟ اسمال مولیکیول. پھر وہی اسمال مولیکیول ہمارے جسم کے الگ الگ خلیوں میں جائے گے اور وہ خلیے کیا کریں گے؟ انہی اسمال مولیکیول کا استعمال کر کے کیا بنا دیں گے؟ اس کا مطلب ہمارے جسم میں 2 عمل چلتے رہتے ہیں، توڑنے کا، بنانے کا عمل. تو توڑنے کے عمل کو بولتے ہیں کیٹابولیزم، بنانے کے عمل کو بولتے ہیں اینابولیزم. اور دونوں عمل جب ہوتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے میٹابولیزم. بات کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی ایشو ہے یہاں پر؟ کوئی ہے ایسا جس کو بات نہیں سمجھ آئی؟ جواد، عائشہ، نازیہ، حسان، سائمہ، عافیہ، یوسف، سلمہ، ابو بکر. ٹھیک، چلیے بڑھنا ہے آگے. ناؤ تمام جانداروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ جو کیمیائی مرکبات ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں. یہ جو کیمیائی مرکبات ہوتے ہیں یہ بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، مختلف درجوں میں ہوتے ہیں، مختلف خامتوں میں ہوتے ہیں، مختلف افعال دیتے ہیں. مختلف خامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خامتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی ساخت کی بات ہو رہی ہے، اسٹرکچر کی بات کریں. خامت کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ساخت کی بات ہو رہی ہے. درجوں کی اگر بات کریں تو جیسے پروٹین ہے، پرائمری اسٹرکچر، سیکنڈری اسٹرکچر، ٹرشری اسٹرکچر. پھر افعال کی بات کریں، فنکشن کی بات کریں تو کچھ پروٹین وہ ہوتے ہیں جن کو ہم انزائم بھی بولتے ہیں، خامرے بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کیمیائی مرکبات ہمارے جسم میں جاتے ہیں تو وہ کیمیائی مرکبات بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر مختلف درجے ہوتے ہیں، ان کے اندر مختلف ساختیں ہوتی ہے، مختلف ان کی کیا ہوتی ہے؟ کام ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہم کھا لیتے ہیں یا وہ سارے کے سارے ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں. نہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہ جاندار کے جسم میں جاتی. تو جاندار کے جسم میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جاندار کے جسم میں جانے کے بعد یا تو وہ ٹوٹیں گی اور یا تو وہ بنے گی، اور یہ دونوں عمل ہو گئے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ میٹابولیزم. اور ان سب کا تعلق کس سے ہے؟
یہ ہمارے جسم میں تعلق ان کا اس سے ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے، کیمیائی تعاملات چلتے رہتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے حیاتیاتی سالمات میں یہ کیا ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا، آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھایا، لیکن آپ کے جسم میں اس کاربوہائیڈریٹ کی تبدیلی لپڈ میں ہو گئی، چربی میں ہو گئی، آپ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے کھایا تھا پروٹین، لیکن اس پروٹین کا آگے چل کے آپ کے باڈی میں کیا بن گیا، کاربوہائیڈریٹ۔ تو ہمارے جسم میں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بایو مولیکیول سے دوسرا بایو مولیکیول بنتا ہے، ایک حیاتیاتی سالمے سے دوسرا حیاتیاتی سالمہ بنا۔ اس لیے ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ڈائٹ میں کیا ہونا چاہیے، تو اکثر سنے ہوں گے آپ نے کہ صبح میں آپ نے دودھ پینا چاہیے، انڈا کھانا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں آپ انڈا جب کھا رہے ہیں تو آپ کے باڈی کو پروٹین دے رہے ہیں، اگر آپ دودھ پی رہے ہیں تو آپ کے باڈی کو کیلشیم دے رہے ہیں، پروٹین دے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ نے باہر سے بایو مولیکیول باڈی کو دیا، اسی بایو مولیکول کو یوز کر کے باڈی نے کچھ اور بنا دیا۔ تو یہ ٹوٹنے کا، بننے کا یہ عمل ہمارے جسم میں جاری رہتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے میٹابولزم۔ اب یہ جو تبدیلیاں ہیں، یا یہ جو کیمیائی عمل ہے یا جو استحالی عمل ہوتے ہیں، یعنی یہ جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے، تبدیلی کو ہم کیا بولیں گے، یا تو ہم کیمیائی عمل بولیں گے یا اس کو ہم کیا بولیں گے، استحالی۔ استحالی کا مطلب کیا ہے، میٹابولک۔ کیا بولیں گے اس کو، میٹابولک ریئیکشن۔ یہاں تک میٹابولزم کا بیسک بنیادی کنسپٹ سمجھ میں آیا سب کو کہ میٹابولزم کس کو بولیں گے، تحول کس کو بولیں گے۔ ٹھیک، بڑھنا ہے آگے۔ اچھا، یہاں پر باجا بڑا اچھے سے بج رہا ہے، کسی کو سنے آ رہا ہے کیا؟ ہاں، ابھی محرم ہے نا، تو اس کے باجے بج رہے ہوگے۔ آواز وغیرہ کسی کو سنائی دے رہی ہے کیا؟ مطلب میرے کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا؟ جی چلیے نا نا اب اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ اگین دوبارہ ہم جب جانداروں کی بات کرتے ہیں تو اگین ہم نے کہا کہ جب بھی ہم بات کر رہے ہیں کسی خاص خصوصیات کو لے کے، کسی پراپرٹی کو لے کے، کسی کریکٹرسٹکس کو لے کے، تو ہم جانداروں کو تقسیم کر رہے ہیں کثیر قلبی یا قلبی۔ ٹھیک ہے، تو اگین ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جانداروں میں چاہے وہ یا قلبی ہو چاہے کثیر قلبی ہو، تو ان کے اندر کیا ہوتے ہیں، ہزاروں استحالی تعامل۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، جیسے کہ ایک تعامل ہوتا ہے جس کو ہم بار بار جانتے ہیں، گلائکولیسس۔ ایک تعامل ہوتا ہے جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کریبس سائیکل۔ ایک تعامل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکسیڈیشن، آکسیڈیشن آف فیٹ یا فیٹی ایسڈ۔ تو ایسے کئی سارے کیمیائی تعاملات ہیں جو یا قلبی جاندار ہو چاہے کثیر قلبی جاندار ہو، ان کے اندر کیا ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کیمیائی تعامل ہے یا جتنے بھی یہ تحولی عمل ہے جو ہمارے جسم میں ہو رہے ہیں، ان کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے، استحال۔ ان کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے، میٹابولزم۔ ٹھیک ہے، جیسے گلائکولیسس ہے، گلائکولیسس میں کون ٹوٹتا ہے، گلائکولیسس میں ٹوٹتی ہے شوگر، لیکن اسی شوگر کا استعمال کر کے کریبس سائیکل میں کیا بنتی ہے، انرجی۔ یہ جو آکسیڈیشن آف فیٹی ایسڈ ہے، اس میں کون ٹوٹتا ہے، چربی، لیکن اسی چربی کا آگے استعمال ہو کے ہمارے باڈی میں ایک عمل ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے گلوکونیوجینیسس۔ کون سا عمل ہوتا ہے، گلوکونیوجینیسس۔ اس گلوکونیوجینیسس میں کیا ہوتا ہے، اس گلوکونیوجینیسس میں ہمارے جسم میں دوبارہ کیا بن جاتی ہے، شوگر۔ تو شوگر ٹوٹ رہی ہے، کریبس سائیکل میں کیا بن رہی ہے، انرجی۔ آکسیڈیشن میں چربی ٹوٹ رہی ہے، لیکن گلوکونیوجینیسس ہوا تو کیا بن گیا، شوگر۔ تو کنٹینیوسلی ہمارے جسم میں اس طرح سے بہت سارے کیمیائی تعاملات چلتے رہتے ہیں، اور انہی کیمیائی تعاملات میں کچھ چیزیں ٹوٹتی ہے، کچھ چیزیں بنتی ہے۔ اس لیے اس کو بولا جاتا ہے عمل استحال، یا اس کو کیا بول رہے ہیں ہم، میٹابولزم۔ کوئی ہے ایسا جس کو بات نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک نہ، اگر ہم کسی بے جان شے کی بات کریں تو اس میں استحالہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں میٹابولزم نہیں ہوتا، ان کے اندر میٹابولزم نہیں ہوتا نہ ہو۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں، جب پتھر ہے، پتھر میں کبھی میٹابولزم نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم استحالی تعامل کی اگر بات کرتے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں، استحالی تعامل کی بات کر رہے ہیں،
تو کچھ استحالی تعاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے باہر بھی ہوتے ہیں. کچھ استحالی تعاملات ہوتے ہیں جو کہاں پر ہوتے ہیں؟ جو جسم کے باہر ہو گئے. کچھ استحالی تعاملات ہیں جو جسم کے باہر خلیوں سے آزاد نظام میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں نے یہاں پر بتایا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا کیا ہونے والا ہے؟ کیمیکل ریئیکشن. یا اسی کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ بھی ایک طرح سے کون سا عمل ہونے والا ہے؟ میٹابولک ریئیکشن. کون سی ریئیکشن ہونے والی ہے؟ میٹابولک ریئیکشن. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو عضوے ہیں یعنی جو جاندار ہے، جاندار کے جسم سے اگر باہر ایک جانچ لینے والی ریئیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اکیلا متحولی تعامل نہ تو جاندار ہے نہ ہی بے جان ہے. یعنی یہ جو ایک ریئیکشن ہے، یہاں پر دیکھو انہوں نے کتنا فصیح اردو لکھ ڈالے، اکیلا متحولی، میرے کو بھی پڑھتے نہیں آ رہا. تو اکیلا تحولی تعامل کی اگر بات کریں تو وہ نہ تو جاندار میں ہو رہا نہ بے جان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بغیر استثناء کے، یعنی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، کہ استحالی یعنی میٹابولزم تمام جانداروں کی تعریفی خصوصیات ہیں. یعنی اگر جانداروں کو اگر ہم کو ڈیفائن کرنا ہے تو جانداروں کی جو تعریفی خصوصیات ہے، جانداروں کی جو اسپیسیفک، جانداروں کی اسپیشل کیریکٹرسٹکس، وہ کیا ہے؟ تحول، استحال. تو جانداروں کی اسپیسیفک کیریکٹر تولید نہیں ہے، جانداروں کی اسپیسیفک کیریکٹر نمو نہیں ہے، جانداروں کی اسپیسیفک کیریکٹر کیا رہے گی؟ استحالی. یعنی کیا رہے گا؟ میٹابولزم. لیکن ایک اور بات یاد رکھنا ہے، اکیلا ان ویٹرو استحالی تعامل جاندار شے میں نہیں ہو سکتا. یعنی جاندار شے کے اندر جب میٹابولزم ہوگا یا استحالی عمل ہوگا یا کیمیائی عمل ہوگا تو وہ کئی سارے ہوگے جو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہوگے. اگر ایک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ استحالی عمل جو ہو رہا ہے وہ جاندار جسم میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ باہر ہو رہا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ تو یاد رکھنا ہے کہ جاندار شے کی بات کریں یا جاندار کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ جاندار وہ ہوتا ہے جن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میٹابولزم، استحالی عمل ہوتا ہے، مگر یہ جاندار تعامل میں ضرور ہے. لہذا جسم کی قلبی تنظیم جاندار عضویوں کی تعریفی خصوصیات ہے. لہذا جسم کی قلبی تنظیم جاندار عضویوں کی کیا ہے؟ تعریفی خصوصیات. تو اگر جب بھی ہم تعریفی خصوصیت یعنی ہم اگر کسی آئیڈینٹی کی بات کریں گے جاندار کی تو ہم کہیں گے کہ ان کے اندر اصل میں کون سا عمل ہوتا ہے؟ استحالی. ان کے اندر کون سا عمل ہوتا ہے؟ میٹابولزم. اور جب میٹابولزم ہوتا ہے تو میٹابولزم میں کئی ساری ریئیکشن، کئی سارے تعاملات ایک ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ ان کے اندر انابولزم ہوتا ہے اور کیٹابولزم. یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ عائشہ، حسن، نازیہ، عافیہ، سائمہ، سلمہ، ٹھیک. اب جانداروں کے اندر ہم نے کہا کہ الگ الگ خصوصیات کی ہم بات کر رہے ہیں. تو پہلی خصوصیت ہم نے نمو کی بات کی ہے، دوسری خصوصیت تولید کی بات کی ہے، تیسری خصوصیت ہم نے تحول کی، میٹابولزم کی بات کی ہے. نا اب ایک اور خصوصیت کی بات کر رہے ہیں جو ہے ماحول کو محسوس کرنا. وہ کیا ہے؟ ماحول کو محسوس کرنا. اور عام طور پہ جب ہم ماحول کو محسوس کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں دیٹ از سینسیشن. کیا کہتے ہیں؟ سینسیشن. یا ہم کہیں گے سینسری پاور. ٹھیک ہے، یا اور آسان لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں سینسری ایبلٹی. تو جانداروں کے اندر ایک ایبلٹی ہے، ایک قابلیت ہے کہ وہ اپنے اطراف کے ماحول کو کیا کر سکتے ہیں؟ محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جیسا ابھی بارش ہو رہی ہے تو ماحول ٹھنڈا ہو گیا، اگر گرمی ہوتی تو ماحول پورا گرم ہو گیا ہوتا. ٹھیک ہے، باہر ابھی ڈھول بج رہا تھا، تاشا بج رہا تھا تو آپ اس کو فیل کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے. تو ہمارے اندر یعنی جانداروں کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اطراف کے ماحول کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں. جیسے آپ لوگ یہاں ڈیجیٹل بورڈ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ لائٹ کو محسوس کر رہے ہیں. جو لوگ موبائل کے پاس بیٹھے ہیں وہ موبائل سے نکلنے والی لائٹ کو محسوس کر رہے ہیں.
تو جانداروں میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کے اندر احساس، محسوس کرنے کی صلاحیت۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار عضو ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اطراف کے ماحول کو کیا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں، ماحولیاتی جو بھی اشارے ہیں، ماحولیات کے اندر جو بھی سینسیشن آ رہا ہے اس کے اگینسٹ میں کیا کرتے ہیں، جوابی کارروائی۔ کیا کر سکتے ہو، جوابی کارروائی۔ جوابی کارروائی جب ہم کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم، ریسپانس۔ کیا دیتے ہو، ریسپانس۔ بارش ہوگی تو آپ چھاتا لے لیں گے، سردی ہوگی تو آپ اچھا سا کپڑا پہن لیں گے، گرمی ہوگی تو آپ اے سی لگا دیں گے یا کولر میں جا کے بیٹھنا شروع کریں گے، آواز ہوگی تو ہو سکتا ہے کانوں میں انگلی لگا دے۔ تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، جوابی عمل۔ نا اب یہ سب سے واضح اور تکنیکی طور پر یہ جو عمل ہے یہ بہت پیچیدہ ہے، اور یہ بہت پیچیدہ خصوصیات ہے کہ کوئی بھی جاندار کس طرح سے لائٹ کو سینس کر رہا ہے۔ وہ لائٹ اس کے جب آنکھ پہ پڑتی ہے تو اس کے آنکھ کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، یا اس کے آنکھ کے اندر کون کون سے کیمیائی تعامل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ امیج اس کے پاس بن رہی ہے، یا اس کے کان میں ایسا کون سا تعامل ہو رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ آواز آ رہی ہے، لیکن آواز آنے کے بعد کان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے واضح تو ہے لیکن یہ ٹیکنیکل، یعنی ٹیکنیکل لیول پہ بہت زیادہ پیچیدہ عمل ہے کہ آپ کے آنکھ کے اندر جو لائٹ گئی، اس لائٹ سے آپ کی آنکھ میں ایسی کیا چیزیں ایکٹیویٹ ہوئی جس سے برین کو معلوم پڑا، پھر برین میں ایسی کیا باتیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ اس کے حساب سے رسپونڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پیچیدہ ہیں، لیکن ان پیچیدہ باتوں کو بھی ہم نے سمجھا ہے۔ جیسا ہم نے کہا کہ ہماری آنکھ پر جب لائٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر نیورون موجود ہے، عصبیے موجود ہے، وہ عصبیے برین تک یعنی دماغ تک میسج لے جاتے ہیں، پھر دماغ اس کا انالیسس کرتا ہے، دماغ اس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، فیصلہ لیتا ہے، اور اس حساب سے ہم کیا کرتے ہیں، جوابی عمل کرتے ہیں۔ سامنے گلابی جامن دکھ رہا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں نا، نروس سسٹم۔ تو ریسپونڈ کا عمل، تو اس لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ پیچیدہ ہے نا۔ یہ جو ماحولیاتی اشارے ہوتے ہیں طبعی ہوتے ہیں، طبعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، فزیکل۔ پھر یہ جو ماحولیاتی اشارے ہوتے ہیں یہ کیمیائی یعنی کیسے ہوتے ہیں، کیمیکل۔ یا یہ ماحولیاتی جو اشارے ہوتے ہیں یہ بایولوجیکل ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں، بایولوجیکل۔ ابھی فزیکل کی اگر ہم بات کریں، جیسا میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو میں سینس کر رہا ہوں فزیکلی۔ کیمیائی کی اگر بات کروں تو جیسے ٹیسٹ ہے زبان پہ، یا اسی طرح سے اگر کیمیائی لیول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھ سے نکلنے والا پانی ہے، ہمارے کان کے اندر جو میل ہے وہ ہے، اسی طرح سے بارش کا جب پانی ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اوپر اس کے چھینٹے، یہ سارے کے سارے کیمیائی۔ اسی طرح سے بایولوجیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں ہوں، میرے ساتھ میں میرے گھر میں بکری ہے، میں ہوں، میرے ساتھ میں میرے گھر میں شیر ہے نہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو یہ ماحولیاتی، یا میں ہوں میرے ساتھ بیکٹیریا ہے، میں ہوں میرے ساتھ وائرس ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہے، ماحولیاتی کیا ہے، اشارے۔ یعنی ماحولیاتی اشارے بہت سارے ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ماحولیاتی اشارے کون کون سے، جیسا فار ایگزامپل کوئی پرندہ اگر آواز دے رہا ہے تو وہ بھی میرے لیے ماحولیاتی اشارہ ہے۔ کہیں پر بم پھٹ گیا وہ بھی میرے لیے ماحولیاتی اشارہ ہے۔ کہیں پر کوئی پتھر گر رہا ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اب میں سن نہیں رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ بھی میرے لیے ماحولیاتی اشارہ ہے۔ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا وہ بھی میرے لیے ماحولیاتی اشارہ ہے۔ تو ماحولیاتی اشارے جس کو عام طور پر ہم آگے چل کے لفظ استعمال کریں گے اسٹیمولائی، کیا بولتے ہیں ہم اس کو، اسٹیمولائی۔ اور عام طور پہ اس کے لیے ایک اور لفظ ہم اردو میں استعمال کریں گے، ہیجان یا ہیجانات، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس نمبر آف ٹائپ کے کیا ہوتی ہے، ماحولیات کیا ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ماحول کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے عضو حس۔ اب عضو حس کا مطلب کیا ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد، اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پودے کی اگر بات کریں تو پودے کیا کرتے ہیں، بیرونی اسباب، جیسا میں نے یہاں پر لگایا کہ ایک پودا ہے اور بیرونی اسباب ہے۔ بیرونی اسباب میں کون کون ہے، روشنی، اسی طرح سے پانی، اسی طرح سے درجہ حرارت۔ پھر دوسرے عضوی اور ماحولیاتی کیا ہوتی ہے، کثافت ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جوابی کارروائی۔ یعنی ایک پودا ہے، ایک پودے کو اپنے کھیت میں رکھا جہاں پر پانی بہت زیادہ اچھا ہے، تو وہ پانی کو ایبزارب کرے گا، جذب کرے گا اور اپنی اس کے نمو کرے گا، جوابی عمل ہے۔
اس کو سورج کی روشنی اگر زیادہ اچھی مل رہی ہے تو اس کی ہائٹ اتنی بڑھے گی، اگر اس کو سورج کی روشنی کم مل رہی ہے تو اس کی گروتھ کم رہے گی۔ اگر درجہ حرارت بہت اچھا ہے تو اس درجہ حرارت کو وہ فیل کرے گا اور اس درجہ حرارت کے حساب سے اپنی کیا کرے گا، گروتھ۔ اگر درجہ حرارت بہت زیادہ ہو گیا یا بہت کم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے، موت۔ تو عام طور پہ پودوں کے لیے روشنی، پانی، درجہ حرارت یا کوئی دوسرا جاندار ہے، جیسے بکری ہے، بکری اگر اس پودے کے پاس ہے کہ تو ہو سکتا ہے اس کو کھا لے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے، ماحولیاتی اضویہ ہے۔ اور اسی طرح سے ماحولیاتی کثافت، ماحولیاتی کثافت کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ میں ہونے والے تبدیلیاں ہیں، جیسا میں نے کہا کہ سیلینٹی، نمک، پانی تو مل رہا ہے لیکن اس پانی کے اندر نمک کی مقدار زیادہ ہے، تو اب پانی کے اندر نمک کی مقدار زیادہ ہے تو وہ پودا وہاں سے پانی جذب کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، نتیجے میں اس کی کیا ہو جائے گی، موت۔ یا وہ ایسی زمین پر ہے جس زمین سے آسانی سے پانی کھینچنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی وہ زمین پتھریلی ہے، اب پانی کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے، اب یہ وہاں تک اپنی جڑیں پہنچا نہیں سکتا، تو یہ اس کا کیا ہے، ریسپانس ہے، جوابی عمل ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پودے کی بات کریں تو اس کے اندر بیرونی اسباب مثلا پانی، درجہ حرارت وغیرہ وغیرہ کیا کہ اس میں وہ کیا کرتا ہے، جوابی کارروائی کرتا ہے۔ تو ایک پودے کی بات ہم نے کی ہے، دوسرا جانداروں کی ہم نے بات کی، تو وہ اپنے اطراف میں کیا کرتے ہیں، ماحول کو محسوس کرتے ہیں اور محسوس کر کے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جوابی رد عمل کرتے ہیں۔ بات کلیئر ہوئی نا؟ اب ایک اور بات جس کو سمجھنا ہے ہم نے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے یہاں پر اب بات جب اسٹارٹ ہوئی تو بات اسٹارٹ ہوئی تھی جاندار سے، پھر اس کو تھوڑا سا اور بڑا کروایا تو یک قلبی، کثیر قلبی، پھر دھیرے دھیرے جانور، پودے، اب بات اور بڑھ کے خلیے کی لیول پہ جا رہی ہے، سیل کی لیول پہ جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے پرو کیریور، اور دوسرا لفظ آ رہا ہے پرو کیریور سے لے کر سب سے پیچیدہ یہاں پر آنا چاہیے تھا یو کیریورس۔ کیا آنا چاہیے تھا یہاں پر، یو کیریورس، ٹھیک ہے؟ پرو کیریور سے لے کر یو کیریور۔ پرو کیریور کا مطلب کون ہو گیا، بیکٹیریا، ٹھیک ہے؟ یو کیریور کا کون ہو گیا، تو اس کا آسان اگزامپل ہے ہم انسان، ٹھیک ہے؟ تو تمام عضویہ کیسے ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا بھی حساس ہوتا ہے، آپ نے اس کو اینٹی بایوٹک دیا تو مر جائے گا، کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بار بار اینٹی بایوٹک اس کو دے رہے ہیں تو وہ اپنے اندر ڈیولپ کر دے گا ریزسٹنس، بچاؤ کا میکانزم، اور پھر اس کے بعد اس کی موت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو بار ٹپو مار رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ اب اس کی برداشت کی لیول ختم، اب وہ ریزسٹنس شو کرے گا، یعنی وہ آپ کو پلٹا کے تھپڑ مارے گا۔ ویسے ہی بیکٹیریا ہے، اس کو بار بار اگر کیمیکل دیں گے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ اب وہ اپنے اندر تبدیلی لائے گا، نتیجے میں وہ اس کی ڈیتھ۔ تو بیکٹیریا یعنی یک قلبی ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے، ریسپانس، کیا کر رہا ہے، ریسپانس، جوابی عمل دے رہا ہے۔ پھر ماحولیاتی اشاروں میں جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں کون کرتے ہیں، پروکیریوٹس بھی کرتے ہیں، یوکیریوٹس بھی۔ پھر ہم اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پودوں میں، جانوروں میں، اگر دونوں میں بات کریں تو موسم کے لحاظ سے کیا دیکھنے کو ملتا ہے، نسلی افزائش۔ تو کچھ ایسے بھی پودے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جن میں ہم کو نسلی افزائش جو ہوتی ہے وہ موسم کے لحاظ سے دکھتی ہے، عضویوں کی تولید پر شعاعی وقفے کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے پودوں کی اگر بات کریں تو پودوں کی جو گروتھ ہے وہ اس وقت زیادہ اچھی ہوگی جب زیادہ ان کو سورج کی روشنی اچھے سے ملے گی، ان کی تولید اس وقت زیادہ اچھے سے ہوگی جب بارش زیادہ ہوگی۔ جب بھی آپ دیکھیے بارش جیسی ہوتی ہے تو پورے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ کچھ پودے ایسے رہتے ہیں جو سورج کی روشنی میں مر جاتے ہیں، کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پانی ہونے سے مر جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے ان کے اندر افزائش ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہم 12ویں کا سبق ہے اس کے اندر دیکھیں گے کہ نسلی افزائش کی ہم پڑھیں گے کہ بامبو کا جو پودا ہوتا ہے، جو بامبو ڈنڈا ہوتا ہے ہمارا، اس کی جو افزائش ہے پوری زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، ایک بار وہ بچے دے گا اور بعد میں مر جائے گا۔ ایک اور پودا ہے جس کا اندر پھول جو آتے ہیں وہ پھول ہر 4 سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یعنی وہ کیا شو کر رہا ہے، موسم کے لحاظ سے افزائش، یعنی موسم کے حساب سے تولید کا عمل شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کو جو محسوس ہوگا کہ یار یہ ماحول ہے، تب جا کے وہ کیا کرے گا، تولید، یعنی وہ محسوس کر کے کیا کر رہا ہے، جوابی عمل کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہ ہو؟ اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی عضویہ ہیں داخل یا جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں ان میں کیمیائی مرکبات کا از خود انتخاب کرتے ہیں۔ جتنے بھی جاندار
وہ سارے کے سارے جاندار اپنے اندر کیمیائی مرکبات یعنی کون سی کیمیکل ٹائپ کی ریئیکشن ہوگی اس کا بھی انتخاب وہ کیا کریں گے، خود کریں گے۔ لہٰذا تمام عضوے اپنے اطراف کے کیا کرتے ہیں، ماحول سے مکمل طور پر کیا ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں، یعنی ان کو ماحول معلوم رہتا ہے کہ ان کے اطراف میں کس طرح کا ماحول ہے۔ اگر وہ اپنے اطراف کے ماحول کو محسوس نہیں کر سکتے یا سینس نہیں کر سکتے تو نتیجے میں کیا ہوگا، وہ اس ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے، اس ماحول کے حساب سے اپنے آپ میں وہ تطابق یا ایڈجسٹمنٹ، اور اس کے لیے ایک اور لفظ ہے میں بھول رہا ہوں، اڈیپٹیشن، وہ نہیں کر پائے گے۔ ہمارا ابھی آپ لوگ یہاں آئے، کلاس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہاں پر ہاسٹل ہے، اب آپ جس ہاسٹل میں رہ رہے ہیں وہ ہاسٹل آپ لوگوں کے حساب سے ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹ، اڈیپٹیشن، جو چیزیں اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا اب آپ اس کے حساب سے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جاندار کے اندر جب اپنے ماحول کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس صلاحیت کا استعمال کر کے وہ کیا کرتا ہے، اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے۔ اسی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطراف کے ماحول سے کیا رہے، باخبر رہے۔ اگر وہ اطراف کے ماحول سے باخبر نہیں رہے گا، اس کو نہیں معلوم رہے گا کہ پانی کم ہے، تو وہ اپنا پروٹیکٹیو میکینزم ڈیولپ نہیں کر سکے گا، اور نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی کیا ہو جائے، موت۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان صرف ایک ایسا عضو ہے، یعنی اب ان سب میں انسان ایک ایسا عضو ہے جس میں جو اپنے بارے میں باخبر رہتا ہے، یعنی اس میں خود آگاہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس، خود آگاہی زندہ عضویوں کی بھی تعریفی خصوصیات ہوتی ہے۔ تو جیسا ہم نے کہا کہ جب ہم ڈیفائن کریں گے، تو جب ہم تعریف کریں گے جانداروں کی، تو جانداروں کی تعریف میں صرف نمو یا صرف تولید نہیں، بلکہ ہم بولیں گے میٹابولزم بھی ہوتا ہے اور ماحول کو محسوس کرنا، یہ بھی عمل ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو بھی جاندار ہوتے ہیں وہ جاندار اپنے اطراف کے ماحول کو کیا کر سکتے ہیں، اس سے آگاہی رکھتے ہیں، کانشیسنیس ہوتا ہے، اور ان کو اپنے اطراف کا ماحول معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک نا؟ کتنا ٹائم ہو رہا ہے حافظ جی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا آج کا۔ ٹھیک نا؟ اب اس سے آگے کل ہم اس کا ایک بیسک کنسیپٹ ہے کہ ہم بڑی کلاسز میں جا کے کیا پڑھنے والے ہیں، تو یہ ایک بنیادی کنسیپٹ ہے جو بہت سارے سبق کا انٹروڈکشن ہے، جیسے ہم نے لاسٹ جو لیکچر میں پڑھا اینیمل ٹیشو وغیرہ، تو اس کو بھی اگر یہ جیسے ہم پڑھیں گے تو وہ کنسیپٹ بھی آپ کو بہت زیادہ حد تک اور کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کل انشاءاللہ 11ویں کے ہم سبق میں یہاں سے کل آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں نئی لنک دوبارہ بنا رہا ہوں، 12ویں کے طلبہ نے اور ریپیٹر کے طلبہ نے جوائن کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔